बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इंजीनियर साहब ने बरेलवी मजहब के बानी रजा खान साहब की तरफ से की गई कई गुस्ताखियां हाईलाइट की हैं। अब लोग ये बात जान चुके हैं कि रजा खान साहब ने अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल करते हुए बहुत सी गुस्ताखियां की हैं। इसके अलावा रजा खान साहब ने दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम और सहाबा कलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन की शान में भी नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जिनको इंजीनियर साहब अपनी वीडियो में दिखा चुके हैं। मगर बरेलवी मौलवी लोग रजा खान साहब की जानिब से की गई इन गुस्ताखियों की बेजा तावीलात पेश करते रहते हैं। हालांकि बरेलवी मजहब के मुताबिक किसी भी गुस्ताखी की तावील नहीं की जा सकती, मगर याद रहे कि यह फॉर्मूला तो सिर्फ और सिर्फ गैर बरेलवी लोगों पर ही लागू होता है, जबकि दूसरी तरफ अगर इनका अपना कोई बरेलवी भाई चाहे जितनी भी बड़ी गुस्ताखी क्यों ना कर ले, ये लोग इसका दिफा करते हैं और बेजा तावीलात भी पेश करते हैं या फिर इस पर चुप साध लिया करते हैं। जैसा कि हाल ही में एक बरेलवी बॉक्सर ने अपनी निहायत ही गंदी और गलीज जबान हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और उनकी बेटी के बारे में इस्तेमाल की है और खुल्लम खुल्ला अहले बैत अतहार की शान में ये गुस्ताखियां की हैं। मगर अब चूंकि ये गुस्ताख बरेलवियों के अपने ही घराने का है, इसलिए अब किसी बरेलवी को इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर नहीं आएगा। हालांकि इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो तकाजा ये था कि अहले बैत अतहार के किसी भी फर्द के खिलाफ जबान दराजी को कबूल ना किया जाता। मगर अब इन बरेलवियों ने उन अहादीस को भी नजरअंदाज कर दिया है जिनमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद की नवीद सुनाई है। मगर अब इन बरेलवियों को गोया सांप सूंघ गया है। अब ना तो कोई कत्ल का फतवा आ रहा है और ना ही कोई जुलूस निकाला जा रहा है। यहां तक कि अल्लामा हशाम इलाही साहब भी इस गुस्ताखी पर चुप हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इंजीनियर साहब ने लोगों की तवज्जो दिलाई है कि सूरह नमल की आयत नंबर 39 का तर्जुमा करते हुए रजा खान साहब ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक दरबारी जिन के बारे में इफरीत का लफ्ज का तर्जुमा करते हुए खबीस जिन कहा है। रजा खान साहब इस आयत का तर्जुमा करते हुए लिखते हैं कि एक बड़ा खबीस जिन बोला कि वो तख्त हुजूर की खिदमत में हाजिर करूंगा कबल इससे कि हजूर इजलास बर्खास्त करें। यहां गौर करें कि डिक्शनरी में लफ्ज इफरीत का मतलब दियो हैकल और खबीस दोनों ही आए हैं, जबकि रजा खान साहब ने भी यहां पे इफरीत के ये दोनों ही तर्जुमे इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि बड़ा और खबीस। मगर याद रखें कि यहां पर सियाक व सबाक और कराइन को देखते हुए इफरीत का तर्जुमा खबीस करना बहुत बड़ी जहालत या गुस्ताखी नजर आती है। रजा खान साहब की तरफ से की गई इस गुस्ताखी पर कुछ छोटे मोटे बरेलवी मौलवी लोग रजा खान साहब की इस जहालत या गुस्ताखी की किस किस तरह से बेजा तावीलात करते हैं, ये आप गौर से सुने, फिर इंशाल्लाह इसका जवाब भी अल्लाह ताला के फजलो करम से दूंगा, वो भी आपने बड़े गौर से सुनना है। तो पहले ये जरा सुने ये मौलवी साहब क्या कह रहे हैं। मिर्जा देहलवी ने आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह अलैह के तर्जुमे कुरान कंजुल ईमान पर अपनी जहालत की वजह से और अपने तासुब और हाथ दर्मी की वजह से एक इतराज किया है और ये कहा कि आला हज़रत ने तर्जुमा कंजुल ईमान में सूरत नमल की आयत नंबर 39 का तर्जुमा करते हुए क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन्नी इसका तर्जुमा किया है कि खबीस जिन। तो यहां आला हज़रत ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के सहाबी जिन की तौहीन की है, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम के सहाबी जिन को आला हज़रत ने खबीस कहा है, तो यह सुलेमान अलैहिस्सलाम के सहाबी जिन की गुस्ताखी होगी। मिर्जा देहलवी ने इस इल्जाम में दो चीजों का दावा किया है। एक तो दावा यह कि सूरत नमल की आयत नंबर 39 में जिस जिन का जिक्र किया गया है वो जिन सुलेमान अलैहिस्सलाम का सहाबी था, और दूसरा ये कि इफरीत का तर्जुमा खबीस करना यह गुस्ताखी है। ये दो दावे मिर्जा के, एक तो उस जिन की सहाबियत का दावा किया और दूसरा ये कहा कि इफरीत का तर्जुमा खबीस करना यह गुस्ताखी है, जबकि मिर्जा देहलवी अपने इन दो दावों को क़यामत की सुबह तक साबित नहीं कर सकता। दोनों मिर्जा देहलवी के दावे बातिल हैं, मरदूद हैं, इसलिए कि जहां तक मिर्जा देहलवी का यह दावा है कि वो जिन सुलेमान अलैहिस्सलाम का सहाबी था, ना कुरान ने उस जिन को सुलेमान अलैहिस्सलाम का सहाबी कहा, ना हदीस में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उस जिन को सुलेमान अलैहिस्सलाम का सहाबी कहा, ना किसी सहाबी का कौल इस पर मौजूद है, ना किसी इमाम की तस्रीह मौजूद है। तस्रीहात आइमा क्या है, मुफस्सिरीन ने इस आयत के तहत क्या लिखा है, उसके मैं आपके सामने हवाला पेश करता हूं। पहले यह कि दावा मिर्जा ने किया है कि वो जिन सुलेमान अलैहिस्सलाम का सहाबी था, तो आप मिर्जा दलील देगा, कुरान से दलील देगा, हदीस से दलील देगा, किसी सहाबी का कौल पेश करेगा, उम्मत के इमामों में से किसी इमाम की तस्रीह पेश करेगा, किसी मुफस्सिर ने लिखा हो, किसी मुहद्दिस ने लिखा हो, किसी फकीह ने लिखा हो, जबकि ये बात किसी जगह में नहीं लिखी। ये मिर्जा देहलवी का दावा बिला दलील और बातिल दावा है।
سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جو جنات آتے تھے وہ دونوں طرح کے جنات تھے، مسلمان بھی ہوتے تھے اور شریر اور خبیث جنات بھی ہوتے تھے، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید نے تو اس سے زیادہ ان شیاطین کا ذکر کیا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے ماتحت کر دیا تھا۔ قرآن مجید کی سورہ صاد کی آیت نمبر 37 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ۔ مرزا جرمی کی پسندیدہ ایپ اسلام 360 میں اس کا ترجمہ لکھا ہے اور طاقتور جنات کو بھی ان کے ماتحت کر دیا، ہر عمارت بنانے والے کو اور غوطہ خور کو۔ یہاں اس آیت میں شیاطین کا ذکر ہے وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، شیطانوں کو سلیمان علیہ السلام کے اللہ رب العزت نے ماتحت کر دیا، سورہ صاد کی آیت نمبر 37 اور سورہ صاد کی آیت نمبر 38 میں فرمایا اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے ہیں، جو جنات زنجیروں میں جکڑے رہتے ہیں وہ بھی سلیمان علیہ السلام کے ماتحت تھے، سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں تھے، اللہ رب العزت نے ان کو مسخر کر دیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کیا تھا؟ کون؟ جو بیڑیوں میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، شیاطین کو مسخر کر دیا، شیاطین کو ماتحت کر کے سلیمان علیہ السلام کی۔ تو نعوذ باللہ تعالیٰ کیا مرزا جرمی ان شیطانوں کو جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کا ثابت قرار دے گا؟ ایک طرف اس بندے کی اپنی حالت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خلاف زبان تان دراز کرتا ہے، صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، وہاں تمہیں کوئی فرق ہے، کوئی احساس نہیں ہوتا کہ میں اپنی زبان تان صحابہ رسول کے بارے میں دراز کر رہا ہوں۔ اور وہ جن جو خبیث جن تھا، افریت تھا اور نافرمان جن تھا، اس کو تو سلیمان علیہ السلام کا ثابت قرار دے رہا ہے اور پھر دعویٰ ایسا کر رہا ہے کہ بلا دلیل، نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ کسی صحابی کا قول ہے، نہ کسی امت کے امام نے یہ بات کی ہے۔ دعویٰ بلا دلیل صرف اور صرف امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ترجمہ کے اوپر اعتراض کرنے کے لیے ایک باطل اس نے دعویٰ کر۔ یہ مولوی جھوٹ بول کر اللہ پاک کی طرف سے لعنت کا مستحق بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ مثلاً یہ کہتا ہے کہ وہ نافرمان جن تھا۔ آپ ذرا دوبارہ سنیں یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور وہ جن جو خبیث جن تھا، افریت تھا اور نافرمان جن تھا، اس کو تو سلیمان علیہ السلام کا ثابت قرار دے رہا ہے۔ اب ان مولوی صاحب سے پوچھیں کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ نافرمان جن تھا، حالانکہ وہ تو سلیمان علیہ السلام کی آواز پر سب سے پہلے لبیک کہہ رہا تھا۔ کیا وہ یہاں پہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت علی کر رہا تھا یا ان کی آواز پر چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا؟ وہ تو فوراً ہی اپنی طاقت کے مطابق اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ آپ نے سنا کہ یہ بریلوی مولوی صاحب اپنے سو کالڈ اعلیٰ حضرت کا دفاع کرتے ہوئے جھوٹ اور گستاخی کی ساری حدیں پار کر گئے ہیں۔ ان کا جواب تو خود انجینئر صاحب نے بھی ان کو دے دیا ہے، وہ بھی ابھی انشاءاللہ آپ کو سناتا ہوں، مگر اس کے ساتھ ساتھ چند اور ضروری باتیں بھی آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہیں۔ وہ یہ کہ سورہ نمل کی جس آیت کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی کہ آیت نمبر 39، اس میں اس جن کے بارے میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جن قوی یعنی کہ طاقتور اور امین یعنی کہ امانت دار بھی تھا۔ قرآن پاک نے اس کو کہیں بھی سرکش نہیں کہا، قرآن پاک خود اس کو امین کہہ رہا ہے اور اس کی بات کو انڈورس کر رہا ہے۔ اور یاد رہے کہ ہم امین ہونا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی صفت ہے، ان کی شان ہے اور خاصیت ہے۔ دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں یعنی کہ اپنے صحابہ سے ان کی آزاد رائے لے کر پوچھ رہے ہیں کہ کون یہ طاقت رکھتا ہے کہ تخت بلقیس لے کر آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہاں پر کسی کو حکم نہیں دے رہے، بلکہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کون یہ خدمت سر انجام دے گا۔ اب اگر وہ جن سرکش یا خبیث ہوتا تو وہ چپ کر کے بیٹھا رہتا اور سوچتا کہ میں کیوں کروں، مجھے تو انہوں نے حکم ہی نہیں دیا۔ مگر اس نے خود سے اپنی یہ بات پیش کی، جس طرح کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر وقت اپنی خدمات پیش کرنے کو تیار رہتے تھے اور نیکی میں پہل کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ اسی طرح اس جن نے بھی نیکی میں پہل کی۔ یاد رکھیں کہ پہل اس جن نے کی تھی نیکی میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جواب سب سے پہلے اس جن نے دیا تھا، اور قرآن پاک نے بھی پہلے نمبر پر اسی جن کا تذکرہ کیا ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر وہ صاحب بولے جو کتاب کا علم رکھتے تھے کہ وہ پلک چپکنے سے قبل ہی تخت بلقیس لا سکتے ہیں، اور انہوں نے وہ کر کے بھی دکھایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر سب سے پہلے لبیک اسی جن نے کہا تھا، جس کا جواب اللہ پاک نے قرآن پاک میں ذکر فرما دیا کہ وہ جن بولا کہ میں قوی بھی ہوں اور امین بھی ہوں۔ اب ناظرین آپ سوچیں کہ یہ جن کیوں کر خبیث ہو سکتا ہے، جس کو یہ بریلوی مولوی لوگ صرف اور صرف اپنے اعلیٰ حضرت کو بچانے کے لیے خبیث ثابت کرنے کی کوششوں پر تلے رہتے ہیں۔
یہ لوگ یہ بات کیوں نہیں مان لیتے کہ اعلیٰ حضرت سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، وہ بھی انسان تھے، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ان لوگوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت شاید کوئی مافوق الفطرت چیز ہیں، وہ تو معصوم الخطا ہیں، ان سے تو خطا ہو ہی نہیں سکتی، ایسا ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، وہاں پہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا قلم کبھی خطا کر ہی نہیں سکتا، ایسے ایسے انہوں نے عجیب جملے لکھے ہوئے ہیں، یعنی کہ جو بات ہم لوگ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان سے خطا نہیں ہو سکتی، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سارا کچھ کرتے ہیں، وہ چیزیں یہ لوگ اعلیٰ حضرت پہ اپنے اعلیٰ حضرت پہ فٹ کرتے نظر آتے ہیں، وہ آپ ان کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو یقین نہیں آتا۔ اور اس کے لیے میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ شہید علامہ احسان الہی صاحب کی کتاب بریلویت ضرور پڑھیں، اس کے اندر انہوں نے ان کے سو کالڈ اعلیٰ حضرت کا بڑی تفصیل کے ساتھ پوسٹ مارٹم کیا ہوا ہے، اور لوگوں کی رائے بھی ان کے اس بارے میں لکھی ہوئی ہے کہ ان کے جو بریلویت والے جو لوگ ہیں، جو ان کے پیروکار ہیں، ان کی بھی رائے لکھی ہوئی ہے اس کے اندر کہ وہ کیا سمجھتے ہیں، وہاں پہ تمام چیزیں انشاءاللہ آپ کو کلیئر ہو جائیں گی، وہ ضرور آپ لوگ پڑھیں۔ اور یہاں پر بھی یہ بریلوی مولوی اپنے سو کالڈ اعلیٰ حضرت کو بچانے کے لیے اس حد تک گر چکا ہے کہ خود بھی گستاخی پر اتر آیا ہے، حالانکہ جب قرآن پاک نے اسی آیت میں اس جن کا جواب نقل کیا ہے کہ وہ قوی اور امین تھا، اب یہاں پر قوی کے ساتھ امین بھی کہہ دیا، تو یہاں پر قوی لفظ کو دیکھتے ہوئے عفریت کا مطلب دیو ہیکل لگایا جائے گا، کیونکہ عام طور پر جو جسامت میں بھی جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا ہی وہ طاقتور بھی ہوا کرتا ہے، پھر ساتھ ہی اس کو امین بھی فرما دیا، یعنی کہ اب یہ غلط فہمی نہ رہے کہ وہ خبیث تھا۔ یاد رہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت بڑی شان اور صفت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امین بھی تھے، امانت دار بھی تھے، اور کافر لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امانت داری کا اعتراف کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر وقت کے نبی علیہ السلام نے اس جن کی اس بات کو نہیں جھٹلایا کہ وہ اپنے آپ کو امین کہتا تھا، چنانچہ اب یہاں پر کوئی نالائق ترین بندہ بھی عفریت کا معنی خبیث نہیں کر سکتا، واللہ عالم۔ اللہ پاک میری کمی پیشی کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ مگر ان کے رضا خان صاحب عرف سو کالڈ اعلیٰ حضرت نے اپنی احمقانہ یا غصہ خانہ سوچ استعمال کرتے ہوئے اس قوی اور امین جن کو خبیث بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب یہ رضا خانیوں پر ہے کہ چاہیں تو رضا خان صاحب کو جاہل یا احمق مان لیں یا گستاخ مان لیں۔ اگر یہ لوگ رضا خان صاحب کی یہاں پر جہالت یا حماقت مان لیں گے تو رضا خان صاحب بڑے الزام سے بچ سکتے ہیں، یعنی کہ گستاخی کے الزام سے۔ رضا خان صاحب اور ان کا قبر پرست ٹولہ کیوں اس بیچارے جن کو خبیث ثابت کرنے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے، اس کی ایک اور وجہ بھی میری سمجھ میں آتی ہے، شاید یہاں پہ آپ مجھ سے شدید اختلاف بھی کریں گے، لیکن یہ صرف میرا ایک اندازہ ہے، یعنی کہ قیاس ہے، اور اس قیاس کی ایک وجہ بھی ہے جو میں آپ کو انشاءاللہ آخر میں بتاؤں گا۔ اب ناظرین، اگر آپ نے اسی سورہ نمل کی آیت نمبر 22 سے لے کر 25 تک پڑھا ہو تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ملک سبا کے لوگ شرک کیا کرتے تھے اور اللہ پاک کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کیا کرتے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح یہ قبر پرست لوگ قبروں کو سجدہ کیا کرتے ہیں اور فوت شدہوں سے دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ اب چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان لوگوں کو، یعنی کہ سبا کے باشندوں کو توحید کی دعوت دینا چاہتے تھے، چنانچہ توحید کے کام کے لیے اس جن نے اپنی خدمات پیش کی۔ اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ جن سرکش نہیں تھا، بلکہ اللہ پاک کی توحید کی دعوت کے سلسلے میں اپنی خدمات پیش کر رہا تھا۔ یاد رکھیں کہ وہ جن کیسے سرکش ہو سکتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے کام کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہا ہو، اور شاید اسی لیے اس دیو ہیکل جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پوچھنے پر جواب میں پہل بھی کی ہوگی، کیونکہ وہ جن سن چکا تھا کہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں دیر سے آنے کی وجہ بتا رہا تھا کہ وہ سبا کے لوگوں کو شرک کرتے دیکھ کر آیا ہے۔ اس کے برعکس رضا خان صاحب ہندو مذہب سے بہت زیادہ متاثر نظر آتے ہیں اور ان کے اندر شرک بھی نظر آتا ہے، اور رضا خان صاحب کی تحریروں میں بھی آپ کو توحید کے خلاف زہر اگلتا بھی دکھائی دے گا۔
اب یہاں پر رضا خان صاحب حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلاف تو کچھ بول نہیں سکتے تھے، چنانچہ انہوں نے اپنا سارا کا سارا غصہ جو کہ توحید کے خلاف تھا وہ انہوں نے اس جن پر ہی نکال دیا اور اس کو توحید کے لیے کوشش کرنے کی پاداش میں خبیث کہہ دیا ہوگا۔ یہ میرا ایک تجزیہ ہے اور یہ ایک قیاس ہے۔ اس کی وجہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ قبر پرست ٹولہ توحید بیان کرنے والوں کو گالیاں دیتا ہوا نظر آتا ہے، اور رضا خان صاحب بھی توحیدیوں کو یعنی کہ وہابیوں کو مرتد یعنی کہ واجب القتل قرار دیتے ہیں۔ اس لیے میں نے یہ اندازہ لگایا ہے۔ اور قبر پرست ٹولہ بھی رضا خان صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے توحید کے نام سے بھی چڑھتا ہے، جس کا ثبوت میں آپ کو ایک ویڈیو کا لنک شیئر کر رہا ہوں جو کہ آپ کو انشاءاللہ ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک توحید بیان کرنے والے بندے کو اسٹیج سے دھکے دے کر نکالا جا رہا ہے۔ یہ اسٹیج جو ہے قبر پرست لوگوں کا ہے جو کہ توحید بیان کرنے والے کو دھکے دے کر نکال رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بریلوی مولوی صاحب انجینئر کو صحابہ کا گستاخ بھی کہہ رہے ہیں۔ ان کو تو چاہیے تھا کہ پہلے رضا خان صاحب کی خبر لیتے، جنہوں نے احد کے صحابہ کے لیے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نامرد کا لفظ یوز کیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 122 میں احد میں شامل عظیم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے لیے ان کے سو کالڈ اعلی حضرت نے نامرد کا ورڈ یوز کیا ہے۔ یہاں پر ان مولوی صاحب کو اپنے اعلی حضرت کی گستاخی نظر نہیں آتی۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ان کے اعلی حضرت کا ترجمہ کہ انہوں نے کس طرح سے اس کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ اگر ان لوگوں کے اعلی حضرت کے بارے میں کوئی نامردی کا ورڈ یوز کرے تو ان کو کتنا برا لگے گا۔ خود ان مولوی صاحب کو اگر مثال کے طور پہ یہ مولوی صاحب کسی مقام پر ڈر جاتے ہیں کہیں پہ، اور پھر جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے اور ان کو کہتا ہے جناب آپ نے تو فلانے مقام پہ بڑی نامردی دکھائی، تو اس وقت ان کو کیسا عجیب محسوس ہوئے گا کہ یہ بندہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ جناب آپ یہ کہہ دو کہ بزدلی دکھا دی میں نے، یا میں ڈر گیا تھا، آپ نے مجھے نامرد کہہ دیا وہاں پہ، تو ان کو کتنا برا لگے گا۔ تو یہی ورڈ ان رضا خان صاحب نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے لیے استعمال کیا، حالانکہ وہاں پہ بزدلی کا ورڈ بھی یوز کر سکتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پوچھ رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن جو ہے بزدل ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن جو ہے جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث کا تھوڑا سا مفہوم بتا رہا ہوں صرف اس لیے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ مومن جو ہے وہ بزدل ہو سکتا ہے، لیکن وہاں پہ بزدلی کے بجائے نامردی کا ورڈ یوز کرنا یہ انتہائی رضا خان صاحب کی جہالت کا ثبوت ہے، یا اس کو آپ گستاخی کہہ سکتے ہیں کہ گستاخی کا ثبوت ہے۔ اب ذرا ناظرین انجینئر صاحب کا بھی جواب سنیں جو انہوں نے ان مولوی صاحب کو دیا ہے۔ جو یہ کہہ رہا ہے نا کہ وہ کافر ہے، دلیل اس نے پیش کرنی ہے۔ مسلمان کہنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان تو وہ ہے اس لیے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، نمبر 1۔ اب یہ جتنی مثالیں دے رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں سرکش جنات بھی تھے جو ان کے حکم سے کام کرتے تھے، جی وہ سرکش جنات تو وہ تھے کہ جو ان کے حکم سے کرتے تھے اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انہیں قدرت دی ہوئی تھی، اور یہ وہی سرکش جنات تھے کہ جن سے کام لیتے وقت جو سورہ سبا میں آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے سہارے بیٹھے رہے اور اسی حالت میں وہ فوت ہو گئے۔ جب لاٹھی کو دیمک چاٹ گئی تو جنات کو پتہ چلا وہ سرکش جنات تھے۔ یہ جو ان کی مجلس میں بیٹھا ہوا جن ہے یہ سرکش نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پہ یہ بات نہیں کی ہے، اس نے خود اپنی جو سروسز ہے وہ پیش کی ہے، اور ساتھ اس نے کہا کہ میں کبھی بھی ہوں، امین بھی ہوں، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے طاقت بھی دی ہوئی ہے اور میں امانت دار بھی۔ وہ اپنی جو لائلٹی ہے، لائل ہونا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ شو کر رہے ہیں، سرکش کہاں سے ہو گیا؟ اور باقی آپ نے جتنی احادیث سے مثالیں دی ہیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دین کا ذکر نہیں ہے۔ یہی تو بریلویوں کا مسئلہ ہے، ان کے علماء کا بھی، ان کے بڑوں کا بھی، کہ بات کہیں اور سے اٹھاتے ہیں، کہیں اور فٹ کرتے ہیں اور دین کے اندر تحریف کرتے ہیں یہ لوگ۔ وہ جس افریت کا ذکر ہے وہ بخاری مسلم میں ہے کہ اس نے نبی السلام کی نماز میں خلل ڈالا تھا۔ اس افریت نے کون سا خلل ڈالا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی نماز کے اندر؟ الٹا یہ تو اپنی سروسز پیش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں کبھی ہوں، میں امین ہوں، میں خود سے آتا کام کروں گا۔ یہ سرکش کہاں سے ہو گیا؟ دوسرا میں نے عرض کی تھی کہ یہ خبیث خود عربی کا لفظ ہے، تو یہاں پہ تو خبیث جن یا افریت آیا۔ افریت کے دو معنی ہیں، خبیث بھی ہو سکتا ہے، قرائن بتائیں گے کہ وہ خبیث ہے کہ نہیں۔ نبی علیہ السلام کی نماز میں جس نے خلل ڈالا وہ افریت خبیث ہی تھا،
کیونکہ خبیث یہ کام کر سکتا ہے. یہاں پہ جو ہے وہ وقت کے پیغمبر کو اپنی سروسز خود دے رہا ہے, نہ کہ ان کی دوست پہ دے رہا ہے, خود دے رہا ہے. تو یہ تو مطیع ہے. تو اس بات کو اس سے جوڑنا اور عفریت کے لفظ کو لے کے یہ دنگا فساد کھڑا کرنا ہی بالکل غلط ہے. وہاں پہ خبیث مانا عفریت کا اس وجہ سے کہ اس نے نبی اسلام کی نماز میں خلل ڈالا, جو بخاری مسلم ہے, جو سورۃ النمل میں آیت نمبر 39 میں ہے. وہ تو خلل ڈالنے والا تو نہیں, وہ تو اپنی سروسز پیش کر رہا ہے. اس کو خبیث ثابت کرنے کے لیے آپ کو دلیل چاہیے, وہ دلیل پیش کریں. ٹائم قیامت تک ہے. صرف عفریت کا ایک معنی وہ بنتا ہے, تو پھر معنی تو آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ مکر کا ترجمہ جو ہے وہ اعلیٰ حضرت نے اللہ کے لیے تدبیر کر دیا ہے, اور دوسری جگہ انہوں نے کافروں کے لیے مکر کر دیا ہے. ادھر تو آپ لوگوں نے یہ ڈاکٹرین اڈاپٹ کی ہوئی ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ولد الحرام اور مسجد الحرام دونوں میں کیا حرام کا مطلب آپ ایک لیں گے؟ وہاں حرمت والی جگہ مراد ہے اور یہاں آؤٹ آف ویڈ لاک مراد ہے. لفظ تو ایک ہے, تو لفظ عفریت ایک ہے, لیکن وہ کرائم فیصلہ کریں گے یہاں عفریت سے مراد جو ہیکل پاورفل جن ہے یا خبیث جن ہے. تو یہ میرا جو موقف ہے بالکل واضح ہے. ان کے پاس کوئی بھاگنے کی دلیل نہیں ہے. ان کو کہ ولد الحرام اور مسجد الحرام لفظ ایک حرام ہے, لیکن دونوں جگہ مختلف معنی دے رہے ہیں. عفریت لفظ ایک ہے, لیکن جب وہ نبی اسلام کی نماز میں خلل ڈالنے والے جن کے بارے میں آئے گا تو آپ اسے خبیث سیکھیں, کافر سیکھیں, سب کچھ کہیں. لیکن جو حضرت سلمان علیہ السلام کے لیے اپنی سروسز پیش کر رہے ہیں, الٹا وہ کہہ رہے ہیں میں کبھی بھی ہوں, امین بھی ہوں. تو نبی پر یہ واجب ہوتا ہے کہ اس کے سامنے جب کوئی اس طرح کی حرکت کر رہا ہے وہ اسے ٹوک دے کے جھوٹے, تو سرکش خبیث جن ہے, تجھے تو میں نے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. ان لوگوں نے, بریلویوں نے اپنے بابے بچانے کی خاطر قرآن و سنت کا مذاق اڑایا. یہی تو ان کے پر لعنت پڑتی ہے نا. یہ آج تک چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے رہے. یہ چھوٹو جو چھوٹو آ کے عفریت کا دفاع کر رہا ہے, یہ چھوٹو اس مناظرے میں بیٹھا ہوا ہے جس میں اس نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا. اور یہ چھوٹو نے کیا مطلب دن اللہ نے پوچھنا ہے تو جتنی منافقت کرتا ہے تو نے سبحان اللہ کہا تھا چشتی رسول اللہ کے دفاع کے اوپر. اور دوسرا وہ میرے کلپ میں تو میں نے بتایا تھا تیرے اعلیٰ حضرت نے صحابہ کو نہ مرد کا ہے. تو اب اعلیٰ حضرت سے پوچھ کے تو کہاں کا مرد ہے کہ تو نے صحابہ کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128 میں لکھا نہ مردی دکھائی. اور سارے بریلوی کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت تو بڑے احترام سے ترجمہ کرتے تھے. وہ صحابہ کرام جو غزوہ احد میں شروع میں ریلیکٹنٹ تھے, یہ منافقین کا ذکر نہیں ہو رہا, وہ صحابہ جو شروع میں ریلیکٹنٹ تھے, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ہمت بنائی اور وہ جہاد میں شریک ہوئے. ان کامل الایمان مومنین کو اعلیٰ حضرت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 122 میں لکھا قریب تھا تم نہ مردی کر جاتے, نہ مرد کا لفظ استعمال کیا. باقی تمام نے ترجمہ کیا کم ہمتی, بزدلی. یہ ان کے اعلیٰ حضرت نے نہ مرد کا. تو اب میں اگر اعلیٰ حضرت والی زبان استعمال کروں تو میں کہوں کہ اعلیٰ حضرت تو خود نہ مرد ہے جس نے صحابہ کرام کو نہ مرد کا. لیکن یہ خود فیصلہ کریں کہ انہوں نے کیا کرنا. تو یہ جو انہوں نے ڈھکوسلا بچایا تھا کہ اعلیٰ حضرت بڑا مؤدب ترجمہ کرتے ہیں, تو میں نے بتا دیا کہ سلمان علیہ السلام کے صحابی جو قوی تھا, امین تھا اور ان کا مطیع تھا, وہ خبیث نہیں تھا, اس کو انہوں نے خبیث جن لکھا. اور سب سے بڑی بات, تمہارے اعلیٰ حضرت کے بعد کسی بھی بریلوی عالم نے اس کا ترجمہ خبیث جن نہیں کیا. میں چھوٹو پکڑا گیا, پڑھ ترجمہ جا کے کرم علی شاہ صاحب کا, پیر کرم کا, انہوں نے عفریت کا ترجمہ عفریت کیا. باقی لوگوں کے ترجمے پڑھ کے دیکھو, کسی نے خبیث جن ترجمہ نہیں کیا. اور باقی فرقوں والے کے بھی ترجمے پڑھو, سب نے ترجمہ کیا جو ہے کل جن, کبھی جن, طاقتور جن. کسی نے حضرت سلمان علیہ السلام کے صحابی جن کو خبیث نہیں کہا. تو میں نے یہ پکڑ لی ان کی بات, خبیث خود عربی کا لفظ ہے. جو بخاری میں دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اے اللہ میں خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. ٹوائلٹ میں جاتے وقت کی دعا ہے. عفریت کا ترجمہ کرائن کے ذریعے ہوگا. یہاں کرائن بالکل سپورٹنگ نہیں ہے کہ وہ کوئی خبیث جن تھا, وہ تو اپنی سروسز پیش کر رہا ہے اور وہ مجبوراً بھی نہیں ہو رہا. وہ بات کہہ رہا ہے میں کبھی ہوں, امین ہوں. اور نبی پر یہ واجب ہوتا ہے, یہ فقہا کا مسئلہ ہے کہ نبی پر واجب ہوتا ہے کہ ان کے سامنے کوئی غلط بیانی کرے وہ اسے ٹوک دے. تو حضرت سلمان علیہ السلام نے اسے نہیں ٹوکا. اس کا مطلب ہے حضرت سلمان علیہ السلام مانتے تھے کہ وہ کبھی بھی تھا اور امین بھی تھا. تو صحابی جن کو کہنے والا اب اعلیٰ حضرت راضی نہ ہوا, اور دوسری طرف ہمارے نبی کے صحابہ کو وہ نمبر لکھ رہے ہیں. ٹائم قیامت تک ہے, زندہ مردہ نکال دو. اور وہ جن جو خبیث جن تھا, عفریت تھا اور نافرمان جن تھا, اس کو تو سلیمان علیہ السلام کا صحابی قرار دے رہا ہے. دوسری بات جو یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ صحابی ثابت کرو اس جن کو, تو ناظرین یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی وہ لوگ کہلاتے ہیں جو ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرتے ہیں. اب یہ جن بھی سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا, یعنی کہ ان کی صحبت میں بیٹھا ہوا تھا, اور اپنی خدمات توحید کی دعوت کے سلسلے میں دے رہا تھا, کیونکہ سلیمان علیہ السلام سبا کے لوگوں کو توحید کی دعوت دینا چاہتے تھے تاکہ لوگ جو سورج کو پوجا کرتے تھے یا سورج کو سجدے کرتے تھے وہ چیزیں چھوڑ کے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جن جب سلیمان علیہ السلام کی توحید کی دعوت میں ان کا مددگار بننے کی کوشش کر رہا تھا تو وہ
ایمان والا جن تھا، تو اس کا اس وجہ سے صحابی ہونا عین ممکن نظر آتا ہے۔ اس تمام گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ رضا خان صاحب کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں اس طرح کی گستاخیاں کرتے یا نازیبا الفاظ استعمال کرتے۔ اور اب بریلویت کے پیروکاروں کو بھی چاہیے کہ وہ رضا خان صاحب کی طرف سے کی جانے والی ان گستاخیوں کی بیجا تعویلات پیش کرنے کی کوشش نہ کیا کریں اور اپنا فارمولہ اپنوں کے لیے بھی لگایا کریں، جیسا کہ آپ دوسروں پہ فوری طور پر کفر اور قتل کے فتوے لگاتے ہیں اور گستاخی کے فتوے لگاتے ہیں، وہ چیزیں ذرا اپنے کسی بریلوی بھائی کے اوپر بھی لگایا کریں۔ اگر جذبات میں آ کر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، میری کوئی بھی غلطی اس میں ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی مجھے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔